Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. आई नो मैं हमेशा से कहती हूँ कि जब भी हमारे पास कोई गेस्ट आता है तो हम पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल अपडेट्स नहीं करते, बल्कि कोशिश करते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें, जैसे कि हेल्थ के हवाले से हो, एजुकेशन के हवाले से हो, या कोई ऐसी सर्टन इन्फॉर्मेशन जो आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है। तो आज हमारी जो गेस्ट है हमारे साथ, वो एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ गायनी एंड ऑप्स, IVF इक्सी एक्सपर्ट, लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरोस्कोपिक सर्जन है। इनसे जानेंगे एम्बलाइजेशन क्या होती है, इनसे जानेंगे सेल्फ ग्रूमिंग क्या होती है, प्रोफेशनलिज्म में अपने आप को किस तरह से रखना चाहिए वो भी जानेंगे। लेकिन पाकिस्तान एशियन कल्चर की बात करते हैं तो पिछले 5 साल के स्टैट्स क्या कहते हैं, 2024-2025 में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है इन टर्म्स ऑफ डिवोर्स और खुला केसेस का, और ऐसा क्यों हो रहा है, और रिसेंट जजमेंट्स क्या कहती है, कि जानेंगे। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर समीना हक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र बुशरा, थैंक यू। डॉक्टर समीना ये बताएं, फाइब्रॉइड्स की एम्बलाइजेशन सेफ है? बेटे, सेफ यंग विमेन में अगर फाइब्रॉइड्स हैं और उन्होंने बच्चे पैदा करने हैं तो डेफिनेटली ये सेफ़ नहीं है, क्योंकि वो डेड टिश्यू जो है वो यूट्राइन मसल में पड़ा होता है और जब तक क्यारी में पत्थर पड़े हैं बीज तो नहीं लग सकता। इसका जो एक और बहुत ज़्यादा खौफनाक किस्म का साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि ओवरीज एट्रोफी हो सकती हैं। एक यंग फीमेल जिसके फाइब्रॉइड्स हैं यूट्रस में और वो यूट्रस के फाइब्रॉइड की ट्रीटमेंट के लिए एम्बोलाइजेशन करवाने गई है, तो एक तो फर्टिलिटी की वो हाँ है कि मुझे बच्चे राइट। चाहिए, तो उसमें ये होगा कि वो डेड बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स उसके अंदर होंगे, फर्टिलिटी नहीं हो सकेगी। एंड सेकेंडली, ओवरीज में एग्स डेड हो सकते हैं। ये आपसे जब सिग्नेचर करवाते हैं ना लोग, तो उसके ऊपर लिखा होता है कि आपकी दोनों ओवरीज जो हैं वो एट्रिटिक हो सकती हैं, आपको बहुत अर्ली मेनोपॉज आ सकता है, आपके अंडे ख़त्म हो सकते हैं, ओवरीज की ब्लड सप्लाई ख़त्म हो सकती है। जैसे फाइब्रॉइड डेड हो गए, आपकी ओवरीज भी डेड हो सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है जो कि हो सकता है। तो आप ऐसा क्यों करने जा रही हैं? बड़ी उम्र की औरतें जिनको किसी वजह से मायोमेक्टमी नहीं हो सकती या उनकी हिस्टेरेक्टमी नहीं हो सकती, दे आर नॉट फिट फॉर एनेस्थीसिया, उनके लिए एम्बोलाइजेशन ऑफ फाइब्रॉइड्स जो है उसमें हम कर सकते हैं, लेकिन नॉट इन विमेन जिन्होंने बच्चे पैदा करने हैं या वो यंग हैं। उनमें ओवरीज जो हैं वो ख़त्म हो सकती हैं, उनके हार्मोन्स ख़त्म हो सकते हैं, वो प्रीमेच्योर एजिंग में जा सकती हैं। तो इसलिए इससे बचें। एम्बोलाइजेशन इज़ नॉट फॉर फाइब्रॉइड्स, मैं ऑल बार बार ये राइट। कह रही हूँ। और कुछ असहाब जो हैं उन्होंने इसका जवाब दिया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल सेफ़ है, आप किसी को ना बताएं। नो, इट इज़ंट। मैंने केसेस रिपोर्ट किए हैं आप 2 दफ़ा इतना बड़ा फाइब्रॉइड था एक अनमैरिड बच्ची का, और उसको एक दफ़ा एम्बोलाइज़ किया, दूसरी दफ़ा एम्बोलाइज़ेशन की, और उसके बाद वो मेरे पास आई कि मुझे शदीद पेन है। मैंने कहा बेटे ये तो कुछ पोर्शन उसके ज़िंदा हैं, कुछ डेड हो गए, ये तो अजीबो-गरीब सी बात है। और यकीन करें वो पूरी ट्रे भर गई। मैंने उसको, वो इतना सख्त हो गया था एम्बोलाइज़ेशन के बाद कि उसको निकालना है, कुछ हिस्से उसके ज़िंदा थे, कुछ, मैं आपको पिक्चर भेजूँगी। वो इतना बड़ा फाइब्रॉइड मैंने फिर वो पीस मील करके उसको, जैसे बोटियाँ होती हैं उस तरह मैंने उसको निकाला। तो ये जो अब तो बहुत सर्टन केसेस होंगे जिन्होंने फाइब्रॉइड्स के लिए एम्बलाइजेशन करवाई होगी, हुँ। और जिस तरह आप बता रही है नतीजा ज़ीरो। तो अब अगर कोई इस तरफ जा रहा है, या फाइब्रॉइड्स के लिए सेफ सर्जरी या सेफ प्रोसीजर क्या है ये बताइए, और एम्बलाइजेशन किस लिए है ये बताएं। बेटे, एम्बोलाइजेशन जैसे हमारे कुछ बच्चियों के यूट्रस में आर्टीरियोवीनस मेलफॉर्मेशन होती है, एवीएम हम उसको कहते हैं। बड़ी बड़ी खून की नालियाँ होती हैं और उनके मल्टीपल अबॉर्शंस होते हैं। आप डीएनसी करके देखें उनके, तो वो ब्लीड शुरू कर देती हैं इतना ज़्यादा कि कई दफ़ा हिस्टेरेक्टमी तक बात पहुंच जाती है, जिनके अभी बच्चे पैदा नहीं होते। उनमें अबॉर्शंस होती हैं, उनमें प्रीमेच्योर डिलीवरीज हो सकती हैं। तो ये केसेस हैं जिनको हम एम्बोलाइजेशन के लिए स्पेसिफिकली भेजते हैं कि इनका और कोई इलाज नहीं है। ठीक है, अगर हमने डायग्नोज कर लिया कि आर्टीरियोवीनस मेलफॉर्मेशंस हैं यूट्रस में, तो दीज आर द केसेस फॉर एम्बोलाइजेशन, नॉट फाइब्रॉइड्स। और फाइब्रॉइड की एम्बोलाइजेशन कोई सस्ती नहीं है। 3 लाख, उस बच्ची वो मुझे आके बताने लगी कि 3 लाख एक दफ़ा लिए, 3 लाख अगली बार लिए, और वो 6 लाख रुपए खर्च करके मेरे पास आई कि मुझे शदीद पेन है और मेरा कुछ कर दें।
تو پھر آئی ریکنسٹرکٹیڈ دا یوٹرس. اس کا اتنا بڑا فائبرائڈ آدھا مرا ہوا آدھا زندہ وہ نکال کے میں نے پیس میل, کیونکہ وہ پوری اس کی پلین آف کلیویج ختم ہو چکا تھا, اس میں سے نکال کے میں نے, اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تو یہ ایمبولائزیشن جو ہے یہ, اور اگر فائبرائڈز نکالنے ہیں تو اگر چھوٹے ہیں وہ تو لیپروسکوپیکلی نکل سکتے ہیں. ٹھیک. اب اور بھی طریقے آئے ہیں بڑے فائبرائڈز کو نکالنے کے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ بہت چھوٹا سا انسیجن دے کے اور سب کیوٹیکولر اس کی سٹچنگ, وہ جو گم سلائی ہوتی ہے وہ کر کے آپ ہاتھوں سے ان کو ریکنسٹرکٹ کریں, تاکہ وہ یوٹرس آفٹر دا سرجری, آفٹر ریکنسٹرکشن, وہ جب پریگننٹ ہوگی تو وہ دیر تک اس کو ہولڈ کرے گا بچے کو, وہاں سے اس کا سکار جو ہے وہ سکار رپچر نہیں ہوگا. اور ان پیشنٹس کے لیے ہم پھر سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ الیکٹیو سیزیرین سیکشن کروائیں, کیونکہ یہ یوٹرسز جو ہیں یہ پھر پین نہیں لے سکتے. لیکن میرے خیال میں اوپن مائیومیکٹمی از دا بیسٹ فار ان عورتوں کے لیے جو کہ بچے پیدا کرنا چاہتی ہیں. ٹھیک ہو گیا, زبردست, بہت شکریہ, آپ نے جینون انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کی ہے. جی سیلف گرومنگ کی بات کرتے ہیں, یا چلے اگر آپ نے پروفیشنل فیلڈ میں قدم رکھنا ہے تو تب آپ کی پروفیشنل لینگویج کیسی ہونی چاہیے, کیا ایتھکس ہونے چاہیے, اس حوالے سے بتائیے. بیٹے, ایتھکس اور سیلف گرومنگ کی جو پروفیشنلزم میں بات ہے اس کی تو میں بعد میں بات کروں گی, لیکن میں اپنے ملک کی بچیوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ویل ڈریس رہا کریں. وہ گھروں میں عجیب و غریب حالت میں رہتی ہیں اور کبھی کہیں جانا ہو تو وہ پھر تیار ہوتی ہیں. دیکھیں, آپ اگر اپنی پسند کا ڈریس پہنیں گی, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں بہت اچھی لگ رہی ہوں, آپ خود سوچنا کہ آپ کا کانفیڈنس لیول کتنا ہائی ہوگا. آپ نے خود بھی بشرا یہ نوٹ کیا ہوگا, وین یو ویئرنگ اے ویری گڈ ڈریس تو کانفیڈنس لیول بہت ہائی اپ چلا جاتا ہے. ٹرو. اگر آپ فزیکلی یو آر ویل ڈریسڈ, آپ پورا اپنے آپ کو کور کریں. اور ڈریس کوڈ کی میں بات کروں تو ہمارا دین ہمیں اچھا لباس پہننے سے, اچھا لگنے سے منع نہیں کرتا. صرف وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی, جب میری بیٹی جوان ہو رہی تھی تو میں اس کو کہتی تھی کہ دیکھو بیٹے, ڈو وٹ ایور فیشن یو وانٹ ٹو. آپ کے کلیفٹس جو ہیں وہ کور ہونے چاہیے, سامنے سے آپ کورڈ ہوں, آپ آگے سے پیچھے سے کورڈ ہوں, اور جتنا ہمارا دین ہمیں اتنے ہاتھ ایکسپوز کرنے یا فیس ایکسپوز کرنے کی ہمیں اجازت دیتا ہے اتنا آپ کریں. ڈو اینی فیشن یو وانٹ ٹو. تمہیں فیشن سے ہم منع نہیں کرتے. گرومنگ ہونا, گروم کرنا, اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا, اپنی ہر چیز خواہش پوری کرنا, دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ بن ٹھن کے, بن سنور کے رہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر ہم کہیں کہ آپ سادہ رہیں تو آپ گندے بھی رہیں. ٹھیک ہے نا, آپ صاف ستھرے رہیں, اپنے بالوں کی گرومنگ کریں, اپنے آپ کی گرومنگ کریں, یہ بہت ضروری ہے. بیسک جو ہے وہ یہ ہے. اور پھر اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں, بجائے اس کے کہ آپ روج لگا رہے ہیں اور اس سے پنک ہو رہے ہیں, آپ اپنی ہیلتھ پہ اتنا دھیان دیں کہ وہ آپ کے اندر سے وہ ساری Reflect ہو. وائبریشن ریفلیکٹ ہو. بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ سائیکولوجیکلی فٹ ہوں گے تو آپ کے اندر سے ہارمونز ایسے نکلیں گے جو آپ کی وائبرنٹ سکن کر دیں گے. تو Point. سٹریس جو ہے وہ ہمارے دین میں تو ڈپریشن اور سٹریس ہے ہی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک دفعہ سجدہ کر کے مجھ سے مانگو, میں تمہیں پرووائڈ کرتا ہوں. قرآن کا وعدہ یہ ہے کہ ایک رستہ بند ہو گیا, میں 100 رستے کھول دوں گا. میرے اوپر, میرے سے دوستی کرو, True. میرے سے مانگو. تو جتنے آپ سٹریس میں اگر گزر رہے ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ رستے بند ہو گئے, ایک تہجد اینڈ دین یو آسک اللہ سبحانہ تعالیٰ, تو وہ ایسے نئے رستے کھول دے گا کہ جس کا کوئی حساب نہیں. تو اس لیے اللہ پہ یقین کریں اور اپنے آپ پہ یقین کریں. اللہ نے ہر انسان کو اتنی خوبیاں دی ہیں, آپ کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کیا کیا کر سکتی ہوں. کوئی ایسی لڑکی, کوئی ایسا لڑکا نہیں ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بہت سپر پاورز دے کے, یہ ایکسپلور کرنے کی بات ہے کہ آپ کو اللہ نے کیا کیا کوالٹیز دے کے بھیجی. اور سیلف لو ہونا چاہیے, اپنے آپ سے سیلف پیار لو کرنا ہونا سیکھیں. چاہیے. دیکھیں, آپ کو جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے, بی کانفیڈنٹ آن دیٹ. آپ کا رنگ سانولا ہے, سانولے میں اپنی اٹریکشن ہے. آپ جس طرح کے بھی ہیں, آپ کی جو بھی ہے, ان کو کہیں آئی لو اٹ, آئی لو اٹ.
مجھے اللہ نے جو بنایا ہے آئی ایڈمائر مائی سیلف. اور اپنے اوپر کانفیڈنس میں رہیں. اور ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ جو نیورو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی آپ اپنے آپ کو کہیں گے یا جو بھی آپ سوچیں گے، پلیز یقین کریں کہ آپ کا ہر ایک سیل سنتا ہے. ایچ سیل آف یور باڈی وہ سنتا ہے جو آپ کہتے ہیں. آپ اگر کہتے ہیں نا کہ میں تو کسی کام کی نہیں ہوں، میں تو اتنی سست ہوں، میں تو فلاں ہوں، میں کبھی بھی آپ نے یہ باتیں اپنے آپ کو نہیں کہنی. Don't speak ill even about yourself. یس، کسی کو کہتے ہوئے بھی نہیں کہنی. آپ کا ہر سیل سن رہا ہے. اگر آپ کہیں جی مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، میری باڈی تو بہت ایسی ہے، وہ سارے سیل وہی کریں گے جو آپ کہہ رہی ہیں، وہ وہی کریں گے جو آپ سوچ رہی ہیں، وہ وہی کریں گے جو آپ کسی کو اپنے متعلق بتا رہی ہیں. تو اگر آپ کانفیڈنٹ ہے کہ مجھے یہ مسئلے پڑے ہیں، کوئی بات نہیں، آئی فائنڈ. پھر آپ اگر ویل ڈریسڈ ہیں، آپ کی یہ انیشیل تھنکنگ ہے، آپ کانفیڈنٹ ہیں، پھر تو آپ کو اوپر اڑان سے کوئی روک ہی نہیں سکتا. لیکن اگر آپ یہ ساری بیسک چیزیں اپنے آپ میں ڈیولپ نہیں کرتے، تو پھر تو آپ میرے کلینک پہ آتی ہیں نا، اگر رونا شروع کرتی ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں بھئی میرا کلینک تو نو کرائنگ کلینک ہے. میں روتی ہوئی عورتوں کو میں برداشت نہیں کر سکتی. وائی؟ کبھی کسی مرد کو روتے دیکھا ہے؟ دے ڈونٹ کرائی. کیوں عورتیں ٹھس ٹھس کرتی رہتی ہیں ہر وقت؟ بیچارگی کیوں بیچاری بن کے دکھائیں بھی ہم؟ ہمیں اللہ نے 10 انگلیاں، 2 ہاتھ، ہر چیز مرد کی طرح دی ہے. وی آر مور ریزیلینٹ. ہم زیادہ طاقتور ہیں، ہمیں اللہ نے زیادہ ریزیلینٹ بنایا ہے. ہم بچہ پیدا کرتے ہیں، ہم اس کو پالتے ہیں، ہم دودھ پلاتے ہیں، ہم ہر ایک کی سنتے ہیں، ہم True. ہر چیز کو مینج کر رہے ہوتے ہیں. یہ بیچارے تو نوکری کر کے آ کے تھک کے بسترے میں Multitasking. بیٹھ جاتے ہیں. Yes. So whatever you would think about yourself, یس or you would say about yourself, یس or even if you just in the crux is manifestation جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. اچھا گمان وہ ایگزیکٹلی آپ کو ریفلیکٹ اپنے کرے گا، آپ کے ارد متعلق گرد ویسا اچھا ہی ہوگا. گمان کریں. اور پھر فیلئر آپ کو سکھاتا ہے. فیلئر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگلی دفعہ کامیاب ہوئیں گے. اگر آپ ٹرائی ہی نہیں کر رہے، آپ فیل بھی نہیں ہوئے، تو آپ تو یو نو ویئر. مزہ ہی نہیں ہے. آپ نے ٹرائی چاہ کیا تو نہیں آپ ہے. فیل ہوئے ہیں Yes. نا. کیپ آن فیلنگ اینڈ دین یو ول سکسیڈ. Try ریزیلینس and آپ try and شو try. کریں. یس. تو اس لیے دنیا اتنی بڑی ہے، دنیا میں Robert اتنے Bruce. مواقع ہیں کہ جو عورتیں پڑھی نہیں ہیں، چلیں آپ کو ڈیورس کر دی ایک شخص نے، نکال دیا گھر سے 40 سال کی عمر پہ، 40 سال کی عمر پہ پڑھنا شروع کر دیں. ٹھس ٹھس کر کے نہ دکھائیں ساروں کو. ڈونٹ کرائی. اپنے آپ کو جی ٹھیک ہے میں اپنا خود. آپ اپنے لیے 2 روٹیاں نہیں کما سکتی؟ اگر 2 روٹیاں آپ کما سکتی ہیں تو بیچارگی والا رونا تو مت روئیں. آپ ایک ہیلپ فل، ایک کریٹو سٹیزن پاکستان کا بنے. آپ اپنا بوجھ مت ڈالیں کسی کے اوپر، اپنا بوجھ خود اٹھائیں. آپ نے بہت میں کہوں گی کہ عمدہ بات کی ہے. آئی ہوپ کہ ان سب کو سمجھ آئے جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو کس طرح سے چینج آئے گا جب آپ اپنے ودن چینج لے کر آئیں گے، تو ارد گرد کی چیزیں آلریڈی بیٹے چینج ہو میں کے یہ آپ کا باتیں ساتھ اس دیں لیے گی. کر رہی ہوں بشرا کہ میرے پاس ڈیلی عورتیں آتی ہیں، اور میڈم ہمیں تو جی خاوند نے اور ساس نے 6 مہینے اب دیے ہیں کہ اگر تم پریگننٹ نہ ہوئی تو ہم تمہیں ڈیورس کر دیں گے. تو 6 منتھس میں Nice. مجھے تو پریگننٹ ہونا ہے. تو میں اس کو بتاتی ہوں کہ تمہاری ٹیوبز بھی ایسے ہو جائیں گی، تمہارے ایگ بھی ریلیز نہیں ہوں گے. یہ اسٹریس ہارمونز جو ہیں یہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں پوری باڈی کا. تو اگر تمہیں 6 منتھس کسی نے دیے ہیں اور تم اس کے اندر اسٹریس میں ہو، تو اس کو تمہارے پاس سب کچھ ہے، یو ہیو اے فل باڈی. اور پھر وہ جی میرے بھائی بھی سپورٹیو نہیں ہیں، اور میرے ماں باپ تو جی فوت ہو گئے تھے، اور پھر رونا شروع کر دیں گی. اور میں ان کو کہتی ہوں کہ دیکھو وہ چیزیں گنو جو تمہارے پاس ہیں، اور پھر ان میں امپروومنٹ شروع کرو، اور اپنا خیال خود رکھو، اور اپنے لیے خود ارن کرو. خود ایمپاور ہو جاؤ، خود ایمپاور ہو جاؤ. اور میں کئیوں کو کہتی ہوں آ جاؤ میرے ہاسپٹل میں، آ جاؤ، میں تمہیں مچ رکھ لوں. نیڈیڈ. اس لیے کہتے ہیں ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے عورت کے بہت امپورٹنٹ، لیے. ایز اے بیک ویری اپ پلان آپ امپورٹنٹ. اس کو استعمال کر سکیں یس آئندہ زندگی میں یس، اگر کوئی ہنر ضرورت پڑ سیکھ لیں. جائے. چلو ایجوکیشن کا ٹائم نہیں ملا آپ کو، آپ اسٹچنگ سیکھ لیں، پینٹنگ اینی سیکھ لیں، اسکل. آپ یس. ہاتھوں سے کڑھائی سیکھ لیں. آپ
ہاں بے شمار بالکل. ہاتھ کی کڑھائی کا اتنا زیادہ It آج can کل help وہ you ہے generate a ٹرینڈ lot ہے. of money. Yes, you can. Yes, You can yes, do being it. independent, yes, of course. ہاں. چلیں لیٹس سی کہ یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں وہ ناظرین تک جائے، اور جن کو سمجھنے کی یا جن کو ان باتوں کی ضرورت ہے وہ پلیز اپنی لائف میں ضرور ان کو اڈاپٹ کرے اینڈ اپنی زندگی کو چینج کرے، اینڈ دیٹ از مچ نیڈیڈ. وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے آپ کو اس میں ڈویل ہونا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو شیپ اپ کرنا ہے، اینڈ دیٹس آرٹ آف لائف. جی کچھ کہنا چاہ میں رہی ہیں؟ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ایک خوف ہے نا بچی کے ذہن میں کہ جی مجھے یہ گھر سے نکال دے گا، پھر میں کیا کروں گی. بھئی تم کیا کرو گی؟ تم اپنے اگر ماں باپ ہیں ان کے پاس چلی جاؤ، وہ 2 روٹیاں تمہیں نہیں دے سکتے. اس خوف میں کیوں زندہ ہو تم؟ اس خوف میں وہ سارا دن ڈیورس کا خوف ذہن میں اس کے ڈال کے رکھتے ہیں، تمہیں ڈیورس کر دیں گے، تمہیں ڈیورس کر دیکھیے ڈیورس کی آپ بات کر رہی ہیں، یہ دیں بتائیں اگر ڈیورس کی ریشو کی بات کرتے ہیں یا چلے گے. کھلا کی یا چلے لیگل کانٹریکٹ کو اینڈ کرنے کی، میرج لیگل میرج کانٹریکٹ کو، چلے تو یہ بتائیں پچھلے 5 سال میں کس حد تک پرسنٹیج جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، اور کھلا اور ڈیورس ریٹس کیوں بڑھ رہے ہیں، زیادہ ایشوز کیا ہیں؟ بیٹے میں آئی واز گوئنگ تھرو دا اسٹیٹسٹکس، اور 5 سال پہلے یعنی آج 2020 کا جو سروے تھا اس کے اندر یہ تھا کہ 52% جو ہے وہ ڈیورس ریٹ ہو گئی ہے، اور پچھلے 5 سالوں میں اس میں 35% ایڈ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہیوج ایک ڈفرنس. بہت بڑا نمبر ہے اور بہت ہیوج ڈفرینس ہے. اس میں خلا اور ڈیورس دونوں شامل ہیں، تو یہ بہت زیادہ بڑا نمبر ہو گیا. ایدر وے اٹس اینڈ آف اے کانٹریکٹ. اینڈ آف دا کانٹریکٹ، یس آف یس کورس. کورس. تو ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ہماری بچیاں جاگ رہی ہیں، وہ اب اپنے آپ کو بھینسیں اور گائیں اور بکریاں نہیں سمجھتی. اب وہ سمجھتی ہیں کہ ہم انسان ہیں اور ہمیں اس کانٹریکٹ میں سے نکلنا ہے جو ہمیں سائیکولوجیکل اور فزیکل اور ایموشنل اور فائنینشیل اسٹریس دے رہا ہے. ہم اس میں خوش نہیں ہیں. شادی تو ہم نے خوشی کے لیے کی ہے، تو اگر ہم اس میں خوش نہیں ہیں تو کس چیز کے لیے ہم نے یہ، جہاں ہم تو اکیلے ہی اچھے تھے. اور زیادہ تر بچیاں سنگل پیرنٹ کی طرح بچے پال رہی ہیں اپنے. وہ بچے لے جاتی ہیں، بچے تو عورت تو نہیں چھوڑتی، باپ تو چھوڑ دیتا ہے کہ لے جاؤ بے شک، اس نے تو نئی شادی کرنی ہے، اس نے تو اور بچے پیدا کرنے ہیں، ماں تو نہیں چھوڑتی اپنے بچے. تو اس لیے وہ سنگل پیرنٹ کی طرح بچے بھی پال رہی ہیں. اب ویکننگ شروع ہو گئی ہے. اب لڑکوں کو اور مردوں کو تھوڑا سا دھیان کرنا پڑے گا کہ ان میں شعور پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے. یہ اب ہمارے اس ڈور میٹ بن کے نہیں رہیں گی. بالکل درست. تو یہ بتائیں آپ نے 35% ہائی لائٹ کیا ہے کہ انکریز ہو گئی ہے ریشو جو شادیاں ختم ہو رہی ہے، اور ریزنس بھی یہ ہے کہ ایک اپوزٹ اگر پارٹی کی بات کرتے ہیں اسپیشلی فیمیلز کی، تو ایکسپوجر، اویئرنیس، ایجوکیشن کے فیکٹرز جو ہیں وہ ان کو اس مقام تک پہنچاتے ہیں کہ دے آر ایبل ٹو کمپریہینڈ کہ either they are supposed to bring it to the long term contract یا ٹیک اے اسٹیپ بیک اور اس کو اینڈ کر دیں. لیکن اگر میں بات کرتی ہوں مردوں کی، تو مردوں کی طرف سے کیا ریزنز ہوتے ہیں؟ ڈیورس ریٹ کھلا تو چلے عورتوں کی آپ کہہ سکتے ہیں، مرد کی طرف سے بھی اگر کوئی آتا ہے ایز اے پلینٹیو کہ ہم نے ختم کرنی ہے، تو کیا ریزنز ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ تو اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو. تو اگر یہاں پر عورتوں کے مسئلے تو ہو سکتا ہے کہیں پہ عورت بے قصور، عورت کا قصور ہو اور مرد بے قصور ہو. ایک ہم وہ بھی تو بات کرتے ہیں نا ہاں، پرسنٹیج. وہ پرسنٹیج کافی کم ہے. زیادہ تر بچیاں جو ہیں وہ یہی ارادہ کر کے آتی ہیں کہ آئی ول بی دا بیسٹ وائف اینڈ آئی ول ٹرائی ٹو بی دا بیسٹ ڈاٹر ان لا. وہ یہ ارادہ کر کے آتی ہے. اس کے ماں باپ کی ٹیچنگ بھی یہ ہوتی ہے کہ ناؤ اب آپ ایک نئے گھر میں جا رہے ہیں تو اس کو اپنانا ہے آپ نے. یہی زیادہ تر ٹیچنگ یہی ہوتی ہے کہ وہ خود بھی یہ سوچ کے جاتی ہے کہ میں نے بہترین بہو اور بہترین بیوی ثابت ہونا ہے. تو یہ سارا کچھ لے کے وہ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ڈیورس ریٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیسک نیڈز اس کی پوری نہیں ہو رہی. بیسک نیڈز کیا ہیں؟ ہمارا دین بھی کہتا ہے، شریعت بھی کہتی ہے کہ اس کو اس کی پرائیویسی دیں، یونٹ کو پرائیویسی دیں. یونٹ کا کیا مطلب ہے؟ ہسبینڈ، وائف، بچے. دس از اے یونٹ. اور یونٹ جو ہے وہ اگر بہت سے یونٹس اکٹھے رہنا چاہتے ہیں، جیسے کہ بھائی ہیں 4-5، وہ اکٹھے ایک ہی چھت کے نیچے رہنا چاہتے ہیں،
تو ہر ایک کی بیوی کو الگ کچن، باتھ روم اور بیڈ روم ایک یونٹ بنا کے دیں تاکہ اس کی اپنی پرائیویٹ لائف ہو. ٹھیک ہے نا. اب ایک کچن ہے، 6-7 فیملیز رہ رہی ہیں اور کچن ایک ہے. اب وہ ہر ایک پہ نظر ہے کون کیا کھا رہا ہے، بہو کیا کھا رہی ہے، وہ کیا اٹھا کے لے کے گئی ہے. وہ ڈومیسٹک پرابلمس تو شروع ہی یہاں سے ہو جاتے ہیں. ڈومیسٹک کچن ایشوز. کچن ایشوز تو بے شمار ہیں. وہ جی میں نے اپنے بچے کے لیے یہ کرنا تھا، میں نے وہ بچے کے لیے بنا کے رکھا، وہ دوسری اٹھا کے لے گئی یا کیا ہو گیا. اوور لیپنگ ہو جاتی ہے ہاں ٹاسک کی. آف کورس وہ تو انڈیپینڈنس ہے ہی نہیں نا. آپ کی بیسک نیڈز ہیں ٹوائلٹ اینڈ کچن. بیسک نیڈز تو یہ ہے، اینڈ اس کے بعد آرام. تو 3 کمرے کا احاطہ جو ہے یہ اس کی پرائیویٹ لائف. لیکن میجورٹی کیسز میں یہ نہیں ملتا. لیکن دیکھیے میجورٹی کیسز میں ایشین کلچر کی بات کریں تو لوگ افورڈ بھی نہیں کر سکتے نا. دیر آر سو مینی فیملیز دے کانٹ ایکچولی افورڈ. وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن سو یار واٹس دا ایک میجر ایک آئیڈیا؟ چولہا رکھنے میں، ایک دیوار بنانے میں کتنے پیسے لگتے ہیں؟ لوئسٹ سوشو اکنامک گروپ کے لوگ جو ہیں وہ بھی ایک سٹیل کی دیوار بنا سکتے ہیں نا، کھڑا کر سکتے ہیں، ایک ٹین کی دیوار اور پرائیویسی دے سکتے ہیں. وہ تو بہت کچھ سکتے ہیں. اٹس آل ہاں اباؤٹ تھاٹس، اٹس آل اباؤٹ تھاٹس. آئیڈیشن، یس. آپ کریج. اس مطلب وہ مائنڈ پری سیٹ آپ کا ہے ہی نہیں کہ ہم نے یہ کر کے دینا ہے اس کو. وہ تو آپ لے کے آتے ہیں ایک نوکرانی کی طرح کہ شی ول لک آفٹر دا. ایک ڈاکٹر صاحب تھے، بڑا لائک اسٹوڈنٹ تھا، میرا ہی اسٹوڈنٹ تھا. اس کی بہن آئی اور مجھے کہتی ہے کہ میرے بھائی کے لیے کوئی آپ لڑکی ڈھونڈیں. میں نے کہا وہ تو ابھی 3rd ایئر میں ہے اور تم ابھی. کہتی ہے بس ہم اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو پریفریبلی ڈاکٹر ہو. میں نے کہا اچھا، مگر وائی ڈو یو وانٹ ٹو گیٹ ہم میرڈ؟ کہتی ہے کہ ایکچولی ہم ساری بہنیں بیاہ کے چلی گئی ہیں، میری ماں معذور ہے، تو ہمیں ایک بہو چاہیے جو ان کو میڈیکلی بھی دیکھے. ڈاکٹر ہمیں اس لیے چاہیے، اور جو پڑھی لکھی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ گھر کو بھی بڑا اچھا سنبھالتی ہیں، تو ہمیں تو اپنے بھائی کے لیے ڈاکٹر چاہیے. اور 4th ایئر میں پڑھ رہا ہے، اور 4th ایئر کے لڑکے کی شادی کر رہے ہیں ڈاکٹر کے ساتھ کہ وہ سب کچھ کرے گی. وہ اچھی ٹیچر بھی ہوگی بچوں کے لیے، اپنا اینٹی نیٹل بھی خود کرے گی، ماں کو بھی میڈیکلی دیکھے گی، اور یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ سب کچھ کرے گی. اور اس کے بعد پڑھی لکھی لڑکیاں، کماؤ لڑکیاں وہ اس لیے لاتے ہیں کہ ان کی پے انہوں نے لینی ہے. ہسبینڈ اپنے بینک میں منگواتا ہے پے زیادہ تر، اور اس میں سے تھوڑا سا اسٹیپنڈ اس کو ایوری منتھ دیتا ہے. یعنی کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایشوز چل رہے ہیں، سرٹن مائنڈ سیٹس بھی ہیں. اور آپ یہ بتائیں آپ کے ارد گرد کون کون سے ایگزامپلس ہیں جن کو آپ نے ڈیل کیا؟ فار ایگزامپل امپاورڈ ویمن کی بات کرتے ہیں، کہ ان کے ساتھ بھی یہ ایشوز ہوتے ہیں؟ انفارچونیٹلی امپاورڈ ویمن کے ساتھ بہت زیادہ یہ ایشوز ہوتے ہیں. اسپیشلی میری کمیونٹی میں جو ہماری کنسلٹنٹ ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ بے حساب اتنا کچھ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ لائم لائٹ میں ہوتی ہیں، سامنے ہوتی ہیں، پبلک فگر ہوتی ہیں، اور وہ اپنے ڈومیسٹک پرابلمز یا جو سارا کچھ ہے ان کو سامنے لانا نہیں چاہتی. میری ایک فرینڈ ہے، آپ سوچیں کہ وہ ٹاپ گائنیکالوجسٹ آف دا سٹی. ٹھیک ہے، کمائی خاوند سے زیادہ، گرومنگ خاوند سے زیادہ. خاوند اس کو پنجابی کی گالیاں نکالتا تھا ڈیلی، اور ہٹ کرتا تھا، مارتا تھا. ٹھیک ہے، اس کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کا داخلہ جو ہے وہ منع تھا گھر میں. اگر کبھی آ جاتے تھے تو وہ گھر سے چلا جاتا تھا، ملتا نہیں تھا ان کو، حالانکہ پڑھا لکھا انسان تھا. میں تو کیا تھے وہ، ان کے ہسبینڈ بھی ہی واز اے ڈاکٹر تھے؟ ڈاکٹر. ٹھیک ہے، اور ہر طرح کا شک بیوی پہ. وہ لیٹ کوئی سرجری کر کے آ رہی ہے تو باواضح بلند کہتا تھا کتھوں کھے کھا کے آئی ہیں. دیٹ ایجوکیٹڈ ویل گرومڈ لڑکی جو تھی، جو گھر آئی ہے اور اس کو پتا ہے کہ یہ آپریشن کر کے آئی ہے، اس کو 100% پتا ہے. جسٹ کیا ٹو مطلب ہوا ٹارچر. اس کا جو آپ نے ابھی بولا؟ یو بین ٹو اے بوائے فرینڈ. اوکے. ٹھیک ہے، اور وہاں اس کو پتا ہوتا تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، لیکن جسٹ ٹو ٹارچر، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ وہ بڑی نیک ہے. اچھا، وہ شی از اے ویری ویری پائس وومن، کور کرتی ہے اپنے آپ کو، اور اس کو ہسبینڈ کو 100% پتا ہے کہ وہ کتنی پائس ہے، لیکن جسٹ ٹو ٹارچر ہر وہ یہ بات کرتا تھا. And then پھر what happened? وہ اس کے پیسے چوری کرتا تھا، بینک اکاؤنٹ میں گڑبڑ کرتا تھا. ٹھیک ہے،
اور क्लेप्टोमैनियक होगा, कुछ اور लोगों को اور होता है ना। ہر طرح کا ٹارچر پہنچانا، جیسے سوئی ہوئی ہے تو دروازہ ٹھا کر کے مارنا ہے زور سے کہ وہ بیچاری رات کو بزی رہی ہے، صبح کو سو رہی ہے تو آ کے اس کو اس طرح. اور اگر وہ بیچاری برداشت کرتی رہتی تھی، آ کے اس نے ہمیں اسٹوری سنانی تو ہم بڑے پریشان ہوتے تھے، لیکن شی واز مینیجنگ اٹ، ٹالریٹ کر رہی تھی. تو جب کافی دنوں کے بعد اس نے کہہ دینا کہ بھئی یہ دروازہ آہستہ بند کریں، میری نیند خراب ہوتی ہے، بڑی باادب ہو کے. تو اس نے کہنا، پنجابی بولتا تھا، تیرے پیو دا نوکر لگا ہویا تیرے مہارانی دا دروازہ آہستہ کرا. سو دس از دا ٹائپ آف وہ جو ہے امپاورڈ ویمن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور میں نے بہت سے ڈاکٹرز کو انٹرویو کیا جو میری اپنی کلیگس تھیں پرائیویسی میں. سب کے ہسبینڈز جو ہیں وہ اس کی دولت کے پیچھے ہیں، سب کے ہسبینڈز، آلموسٹ سب کے. کوئی بہت لکی ویمن بھی ہوں گی جن کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا، ان کے ہسبینڈ انسان ہیں، لیکن زیادہ تر کے ہسبینڈز اتنے نارسسسٹ کہ آپ کی سوچ ہے. تو بہت زیادہ یہ پریولنٹ ہے، اسپیشلی امپاورڈ ویمن کو. وہ بتا بھی نہیں سکتی کسی کو نا کہ ہماری اتنی عزت ہے باہر، اور گھر میں جا کے اور وہ اس قسم کا جو ٹارچر ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. آپ نے جو کہانی بتائی ہے، کپل دونوں ڈاکٹرز ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، obviously اویئرنیس بھی ہوگی، لیکن if this relationship is so toxic, then why doesn't she come out of it? Or maybe I don't know what is the best idea for her, because جو اس رشتے میں وہ بہتر جانتا ہے. لیکن آپ کے تو قریب ہے نا وہ ایگزامپل، وہ کپل، تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے مزید؟ میں نے پوچھا تھا یہ، میں نے کہا وائی ڈونٹ یو، اتنے سال ہو گئے اور تم ڈیلی اس ٹاکسک ریلیشن میں سے گزر رہی ہو، ڈیلی تم مرتی ہو اور ڈیلی تم جیتی ہو، اور اتنی تمہاری وہ انسلٹ کرتا ہے کہ ڈور میٹ بھی شاید وہ احتیاط سے رکھتا ہو. تو شی سیڈ کہ مجھے اپنا کیریئر بنانا ہے اور میرا گول کچھ اور ہے. میں اس میں پڑ گئی ڈیورس میں اور چیزوں میں، اور وہ سارا کچھ میرا ٹائم لائف میں بہت ویسٹ ہوگا. اس کو میں ڈریگ کر رہی ہوں جیسے کہ چلتا جائے. اینڈ سیکنڈلی وہ کہہ رہی تھی کہ میں اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ بچے باپ سے کلوز ہیں، میں ابھی اس کو نہیں ختم کرنا چاہتی جب تک کہ بچے گھر سے بیاہ کے نہیں چلے جاتے یا اپنے پروفیشنز میں نہیں چلے جاتے. اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے یہ میں بعد میں سوچوں گی. میرا پروفیشن از ویری امپورٹنٹ، مائی چلڈرن آر ویری امپورٹنٹ. تو میں ان کو ان کے باپ سے دور نہیں کرنا چاہتی. آئی وانٹ دس بایولوجیکل فادر ٹو ہیو اے ریلیشن ود دیم، کیونکہ کبھی نہ کبھی یہ بچے اپنے باپ کو ڈھونڈیں گے. تو کیوں نہ میں تھوڑا دیر اور صبر کر لوں اور اس کے بعد پھر وی ول پارٹ. تو یعنی کہ ہم اس ایگزامپل اور اس کیس کو اس طرح سے کنسیڈر کر سکتے ہیں، جس طرح سے ظاہر ناظرین بھی سن رہے ہیں، کہ اگر ریلیشن شپ میں ڈس رسپیکٹ ہے ایک دوسرے کے لیے، یا کمیونیکیشن جو ہے وہ بہتر نہیں ہے یا مناسب نہیں ہے، یا چوائس آف ورڈس جو کہ بہت میٹر کرتی ہے وہ بھی ڈیسنٹ یا ریزنیبل نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے، ایکسچینج آف کمیونیکیشن جو وہ بہتر نہیں ہے، سو آبویسلی اٹس ٹوٹلی فیوٹائل ٹو کیپ اٹ، ایون ٹو ڈریگ اٹ. Well, there were more reasons to it for her staying. وہ اور بھی ریزنز تھے، کافی سارے ریزنز تھے. لیکن آپ ایڈوائس کیا کرنا چاہیں گی ان تمام کپلس کو جو اس یہ طرح؟ دیکھو وہ بہت سمجھدار عورت ہے، اس کو میں کوئی ایڈوائز نہیں کر رہی تھی. وہ وہ صحیح کر رہی تھی جو بھی کر رہی تھی، اس کے ریزن صحیح تھے اس کے، اور اس کو پتا تھا وہ کیا کر رہی ہے، اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ میں نے کب پارٹ کرنا ہے. لیکن اس کے اندر اس ریلیشن شپ کو اس طرح ڈریگ کرنے میں آف کورس شی واز بینگ ہرٹ اینڈ شی واز، اس کا کیریئر بھی کئی دفعہ اس میں ہوا، کیونکہ وہ ایموشنلی، سائیکولوجیکلی، فزیکلی، ظاہر ہے ہرٹ تو ہوتا ہے انسان بہت زیادہ. اب جتنے بھی ٹالرنٹ ہوں وہ کہیں نہ کہیں تو وہ اسٹرک کرتا ہے نا جا کے وہ سارا کچھ. جبکہ وہ مجھے پتا ہے کہ وہ کس طرح اپنی ان میرڈ لائف میں کس طرح وہ حسین ایک خاوند کے ساتھ تعلق کی خواب دیکھا کرتی تھی کہ میری تو زندگی میں تو پوری کوشش کرنی ہے کہ میری ہسبینڈ کے ساتھ ریپو ہو اور میری تو حسین ازدواجی لائف ہو. وہ اس طرح کا ایموشنز لے کے تو وہ شادی کے بندھن میں بندھی تھی. لیکن آگے سے ایک نارسسسٹ آدمی، اس کی ساری کوششیں اس نے تباہ کر کے رکھ.
وہ ناخوش ہوتا ہے، ہر اچھی بات سے ناخوش ہو جاتا ہے. تم نے وہ مجھے بتا رہی تھی کہ اس کی نند کی شادی تھی کہ منگنی تھی. وہ ڈاکٹر جو ہے اس کے دوست کے گھر باغیچہ تھا، تو اس نے کہا کہ میں پھول لا کے تو سارے گھر میں سجا دیتی ہوں. اور وہ گئی اور اس نے سوچا کہ شاید اجازت کی، اس میں کیا اجازت کی ضرورت ہے، اس کا دوست ہے. اور وہ گئی اور اس نے کہا کہ میں آپ کے باغیچہ سے پھول توڑ لوں. اس نے کہا جی توڑ لو. وہ پھول لا کے اس نے پورے گھر میں اسی کی بہن کی منگنی کے لیے. اور اس نے ساری رات اس کو پنجابی میں گالیاں نکالتا رہا کہ میرے سے پوچھ کے کیوں نہیں گئی. تو پھر وہ کسی دن ایک کوئی کام تھا وہ کر کے آئی ہے، تو اس کو کہتا ہے کہ یہ تم اتنا ٹائم لگا کے آئی ہو تو چلو نا میرے ساتھ، ابھی میں وہیں جاتا ہوں جہاں تم گئی ہو، تو ہم اسٹاپ واچ لگا لیتے ہیں اور لیٹس گو اینڈ فائنڈ آؤٹ کہ تم وہیں گئی ہو. اور وہاں پہ وہ باقاعدہ گیا اور اس کا ٹائم نوٹ کر کے، اور وہ کوئی 15 منٹ کا ڈفرینس نکلا. اس نے ہی اسٹارٹیڈ ابیوزنگ، ہٹ کرنا شروع کر دینا ہر بات پہ. مطلب اس کو ایوری ڈے تو نہیں، ایوری ویک یہ انسیڈنٹس وہ ہوتا رہا ہوگا. چلیں اگر اس طرح کے کوئی بھی مسئلے کوئی اور جھیل رہا ہے اپنی شادی میں، چاہے وہ بیٹے مرد ایسا یہ ہو یا مجھے ہی بیوی بتایا ایسی اس ہو. نے، بیٹے یہ صرف اس نے مجھے بتایا. لائم لائٹ میں وہ عورت ہے اور زیادہ تر لوگوں کو اس کی اندر کی سٹوری نہیں پتا. وہ سمجھ رہے ہیں بڑے خوش باش جی، میاں لیکن بیوی. اس کیس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کسی بھی شادی شدہ دو لوگوں کے درمیان مرد یا عورت میں، مرد بھی اگر ایسا ہے یا عورت بھی اگر ایسی ہے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایڈوائس دیجیے. بس جیسے ان ڈاکٹر صاحبہ نے کیا، اپروپریٹ رائٹ ٹائم ڈھونڈے سیپریٹ ہونے کے لیے. یہ لانگ لاسٹنگ ریلیشن شپ تو نہیں ہے کہ آپ اولڈ ایج میں ساتھ رہیں، ایک دوستی کا وہ ایک سما ہو، آپ ایک دوسرے کے بیسٹ فرینڈز ہوں اور اپنی جو اولڈ ایج ہے اس کے اندر ایک دوسرے کا ساتھی ہوں. وہ اس طرح تو ہیڈ نہیں ہو رہا تھا. تو دے ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دس ریلیشن شپ سونر اور لیٹر ایونچولی. اوکے، یس. چلیں آئی اور ہوپ وہ کہ سینٹی میں یہ فیصلہ کرے، سینٹی وہ اپنی سینٹی کو، میرا یہ مقصد برقرار ہے اس رکھے. کو سامنے لانے کا کہ خود سائیکولوجیکل ڈیزیز میں نہ چلی جائے، خود اینٹی ڈپریسنٹس پہ نہ چلی جائے. اس کو پلان کرے کہ اب میں نے زندگی میں کیا کرنا ہے. میں نے بچے لے کے ابھی کوئٹ کرنا ہے، کیا میں ان کو لک آفٹر کر سکوں گی، یا میں نے ان کا انتظار کرنا ہے، یا میں نے کب کوئٹ کرنا ہے. سینٹی میں سوچے، اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو ساتھ بٹھا کے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے سوچے کہ اب اس نے کیا کرنا ہے. ایک نارسسسٹ ان کی زندگی میں آ گیا ہے، اب اس سے جان کیسے چھڑانی ہے نقصان کے بغیر. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایگزٹ جو ہے، ایگزٹ رائٹ ٹائم پہ ایگزٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. بہت شکریہ، تھینک یو. آپ نے انفارمیشن شیئر کی. امید ہے کہ ناظرین کو بھی پسند آئی ہوگی. اور ناظرین، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا اگر آپ اپنا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں یا کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں ریگارڈنگ دیز ٹاپکس، تو پلیز لیٹ اس نو ان دا کمنٹ سیکشن بلو ڈاؤن. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ. سی یو نیکسٹ.